अस्सलाम भाई वालेकुम बहुत। ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं मेहमान भी हूँ और मेज़बान भी। मैं मेज़बान इस तरह कि मैं इस पॉडकास्ट को ओपन कर रहा हूँ, और मेहमान इस तरह कि आज मैं अरशद महमूद साहब के स्ट्रीम यार्ड लिंक पर उनके स्टूडियो में बैठकर ये स्ट्रीम कर रहा हूँ, लेकिन इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं। अरशद महमूद साहब, आप उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो इस्लामी तारीख पर, इस्लामी फ़लसफ़े पर, शरीयत पर गहरा अबूर रखते हैं, और इससे पहले भी एक मर्तबा वो मेरे साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। आज मेरा जो इनसे मौजू तय पाया है वो ये है कि इस्लाम जो है वो बेहतरीन मजहब क्यों है। इससे पहले कि मैं अरशद महमूद साहब को गुफ्तगू की दावत दूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम वहां से आगे गुफ्तगू करेंगे कि अरशद महमूद साहब एक इख्तलाफ रखने के बावजूद, नजरियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद भी हमारा सवाल सुनते हैं, हमारे ग्रीवियंस सुनते हैं, और मैं उसके लिए उन्हें दिल की गहराइयों से दाद देता हूं। क्योंकि आलम इस्लाम में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमसे बात करना पसंद करते हैं, जो हमारे सवाल को सुनते हैं, जो हमारे सवाल को लेजिटिमेट क्वेश्चन समझते हैं और समझते हैं कि उनके पास इसका जवाब मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ा ज़र्फ होता है जो हर मुसलमान के पास नहीं होता। पिछले दिनों इस्लामाबाद की इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में जुम्मे के दिन जो जुम्मे से एक दो दिन पहले जो खुदकुश हमला हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा जानों का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन उस हमले से जुड़ी एक चीज मैं आगे आपके आगे और अरशद साहब के आगे भी रखना चाहता हूं कि उसमें 3 गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शिया अफराद थे, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन डेड बॉडीज की मुमकिन नहीं हो पा रही थी इस्लामाबाद की इंतजामिया के लिए। हमारे इस्लामाबाद क्लब में, एक प्रेस क्लब में एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक सुन्नी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तो पूरे अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए कि इन तकफीरी शियों को हम अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और आप यकीन मानिए कि इस वक्त मैं एथियज्म और इस्लाम की बहस से बिल्कुल हटकर, क्योंकि अरशद साहब कहते हैं कि इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने उस सुन्नी कब्रिस्तान की तीनों कब्रें खोद कर उन डेड बॉडीज को निकाला, और इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपने खर्च पर उन डेड बॉडीज को गिलगित बल्तिस्तान रवाना किया। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, एक शिया मुसलमान हैं, अगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस को, प्रेसिडेंट को भी मुसलमान नहीं समझती है, तो इससे पहले कि मुसलमान दूसरे लोगों पर, दूसरे मजाहिब पर, दूसरे आइडियोलॉजीज पर तनकीद करें, उन्हें ये बताएं कि इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, वो पहले आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत है, अहमदी मुसलमानों के लिए जो इनकी नफरत है, उस पर क्यों नहीं काबू पाते अरशद साहब? देखें, पहली बात यह है कि एक है किसी के साथ नफरत होना। मैंने अभी आपको बताया है, आप इससे पहले, शुरू करने से पहले, कि मुझे आपसे कोई भी नफरत नहीं है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अगर फौत भी हो जाएंगे तो फिर भी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जहन्नम में ना जाएं, जन्नत में जाइए। मैंने आपको बताया, ख्वाहिश होना वो मेरा मामला है, दिल की ख्वाहिश होना। तो वो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप फौत भी हो जाए। एक तो होता है ना किसी के लिए दुआ करना या वो करना, वो तो जिंदगी तक होती है, लेकिन अगर कोई फौत भी हो जाए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश थी कि उनके वालिद जन्नत में जाएं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी के नजरिया से इख्तलाफ रखें तो फिर उससे नफरत भी करने लग जाएं और उसके साथ लड़ाई भी शुरू कर दें। लड़ाई का मामला जब आता है वो वहां पे आता है जहां आपकी बका का मसला होता है। वो नजरियात में आपको कोई मारना चाहता है या कोई ऐसा करना चाहता है, फिर वहां से आपकी लड़ाई आती है। और वो लड़ाई एक जेन्युइन लड़ाई है, कॉमन सेंस की लड़ाई है, वो तो हर कोई मानता है, उसमें कोई वो नहीं है। इख्तलाफ आप किसी से भी रख सकते हैं, लेकिन वो जायज दायरे के अंदर इख्तलाफ रखें, उसको अपना हक दें। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही उसवा था। तो वो जो आप अरशद जिनकी साहब, बात कर रहे हैं ना, मेरा जी। उनके साथ कोई मामला नहीं है। नहीं अरशद वो साहब, हर मैं बंदे मैं का। मैं मैं चाहता हूं कि आप इस रवैये के ऊपर कमेंट करें कि आपने और मैंने अपने बचपन में पाकिस्तान की दीवारों पर ये नारे लिखे देखे हैं, काफर काफर शिया काफर। हमने ये पता है, आपको भी पता होगा कि हजरत उमर फारूक के जो कातिल हैं अबू लुलु फिरोज, उनका एक फर्जी मज़ार है ईरान में, और हर साल वहां पर जश्न उम्र खुशी मनाया जाता है, यानी हजरत उमर की कत्ल के ऊपर खुशी का इजहार किया जाता है। और अब ये जो इस्लामाबाद में वाकया पेश आया कि शिया मुसलमानों को बाकायदा, शिया तो कहते हैं कि वो इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा थी, जियो न्यूज चला रहा है कि वो मस्जिद खदीजतुल कुबरा थी। इबादत गाह के नाम पर भी इत्तफाक नहीं है, कलमा भी एक नहीं है, ज़कात के मामलात भी एक नहीं है।
تو جب سنی مسلمان اپنے قبرستان میں شیعہ مسلمانوں کی تدفین کو برداشت نہیں کرتے، پورا علاقہ سراپا احتجاج بن جاتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈگ آؤٹ کیا جاتا ہے، گلگت بلتستان روانہ کیا جاتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مسلمان اور سنی مسلمانوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ ان کے عقائد کی وجہ سے ہے، اور وہ جو عقیدہ مسلمانوں کے اندر اتنی نفرت انکلکیٹ کر رہا ہے وہ کیسے قابل تحسین ہو سکتا ہے ارشد صاحب؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک تھا ویگنر تھا، سائنسدان تھا، ماہر فلکیات تھا اور ماہر ارضیات تھا. اس نے یہ نظریہ دیا پہلی دفعہ کہ یہ جتنے براعظم ہیں یہ پہلے سارے اکٹھے ہوتے تھے. اس کو ساروں نے اس کو علیحدہ کر دیا کہ تم نے یہ عجیب نظریہ دے دیا، اور وہ ادھر مر گیا. جب مر گیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے. آئنسٹائن تھا، آئنسٹائن کا میں آپ کو بتاؤں اس نے کیا نظریہ دیا ہوا تھا کہ یہ زمین سٹیٹک، یہ جو کائنات ہے یہ سٹیٹک ہے، اور اس نے جو اپنا فارمولہ دیا تھا اس فارمولے میں کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کو یوز کیا تھا. کیوں کہ اس نے جو پہلے فارمولہ بنایا نا اس فارمولے کے اندر یہ زمین کائنات یا تو پھیل رہی ہے یا پھر سکڑ رہی ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ یہ دنیا کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ کائنات نہیں پھیل رہی، سکڑی ہوئی ایک جگہ سٹیٹک ہے. تو اس نے بیچ میں کانسٹنٹ، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا ایک استعمال کیا لیمڈا اس کی ایکویشن میں. لیکن کچھ عرصے بعد جب ہبل سائنسدان کو جانتے ہیں نا جس کے نام پہ ہبل دوربین ہے، وہ اسی نے ایجاد کی تھی. ہاں جی، ایڈون ہبل جو تھا اس نے جب وہ دوربین ایجاد نہیں کی تھی، ایڈون ہبل کے نام پر وہ نام پہ دوربین تھی. مطلب ہے کہ وہ اس کے نام پہ کی گئی تھی جو وہ تھی. لیکن پہلے اس نے وہ دوربین بنائی تھی اور اس کی دوربین سے اس نے دکھایا تھا کہ یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، پھیل رہی ہیں. اس نے جب یہ ثابت کیا تھا تو آئنسٹائن اس کی دوربین والی جگہ مشاہدے پہ گیا تھا اور اس کی دوربین سے چیک کروایا تھا اس نے، اور اس نے کہا تھا ہاں وہ میرا سٹیٹک والا جو وہم تھا وہ غلط تھا، اور اس نے وہ لیمڈا والا ایکویشن میں سے نکال دیا. اسی طرح ایک وہ سائنسدان تھا جس نے کہا تھا جی، ڈاکٹر تھا جس نے کہا تھا جی کہ یہ جو زچگی ہوتی ہے اس میں بچے مر جاتے ہیں تو ہاتھ دھو کے جانا چاہیے. انہوں نے اس کو اتنا وہ کیا کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس کا صحیح تھا. تو یہ لوگ ہر کسی جگہ پہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم سائنس کو پھر ہم کیا مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جی سائنسدان آپس میں ایک دوسرے سے تنگ نظری کرتے تھے، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. تو یہ تنگ، اور نیل بوہر سے آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں نیل بوہر اور آئنسٹائن کا کتنا لڑائی ہوئی. نیل بوہر کہتا تھا کہ جی یہ کوانٹم فزکس ہے، اس کے اندر ایک چیز ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، یہ ہم شماریاتی طور پہ بتا سکتے ہیں، فکس طور پہ نہیں بتا سکتے. آئنسٹائن کہتا تھا یہ تو میرے فارمولے فکس ہے، الیکٹران ایک جگہ ہوگا تو ایک ہی جگہ ہوگا، الیکٹران کی سپر پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو وہ ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ کا پتہ ہے نا، پھر وہ ہوا تھا اور یہ الیکٹران کا پتہ چلا تھا کہ ایک سوراخ، دو سوراخ ہیں، ایک الیکٹران دو سوراخوں میں سے کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ آگے وہ فرنج بنتے تھی نا علیحدہ علیحدہ. جی ارشد صاحب، آپ ایک بہت ذہین آدمی ہیں اینڈ یو آر اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے داد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا آرگیومنٹ ڈیولپ کیا ہے. میں ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ جب آپ کا مخالف فریق بھی کوئی اچھی شاٹ کھیلتا ہے تو آپ کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت اس کی تعریف کرنی چاہیے. اٹ واز ویری گڈ. آپ نے بہت صحیح طریقہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سائنسدان بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں ارشد صاحب. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ سائنسدانوں کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہے، وہ سائنٹیفک کانسیپٹس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی رائے کو کٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، اور سائنس جو ہے وہ ایک ہیومن نالج ہے، اور ہیومن نالج کے ماننے والے ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن اسلام آپ کے نزدیک ایک ڈیوائن ریلیجن ہے، ایک اوپر سے اترا ہوا مذہب ہے. اوپر سے اترا ہوا جو ڈیوائن آئیڈیالوجی ہے اس کے ماننے والے ایک دوسرے سے جو نفرت کرتے ہیں، اپنے قبرستانوں میں اپنے بندوں کو دفن، دوسرے فرقے کے بندوں کو دفن نہیں ہونے دیتے ہیں، تو اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایکویٹ کریں
تو ایک غلط دوسرے غلط کا جواز نہیں ہوتا ہے. اگر وہ سائنسدان غلط کر رہے تھے تو یہ مسلمان بھی غلط کر رہے ہیں، لیکن سائنسدان علمی اختلاف کر رہے تھے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں. باقاعدہ اسلام آباد امام بارگاہ خودکش حملے کے بعد ایک امیر معاویہ کے نام سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ تکفیری کتے جہنم واصل الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ نفرت آپ کو کیا سائنٹیفک کیمپ میں نظر آتی ہے؟ آپ تو دنیا کے ایبسولوٹ ڈیوائن ریلیجن، آپ کا اپنا ٹاپک ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اگر وہ بیسٹ ریلیجن اپنے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذاہب کو تو آپ چھوڑ دیں، ایتھیسٹ کو تو آپ چھوڑ دیں، شیعہ مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت انکلکیٹ کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے قبرستانوں میں دفن نہیں ہونے دیتے، ان کی لاشوں کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ. جی اب آپ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. آپ نے جو چیز آپ کرتے ہیں نا، تو مجھے جو چیز یاد رہتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے اندر وہ نفرت نہیں تھی سائنسدانوں میں، یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ایک غلطی کرتی ہے تو جو ٹو رانگز ڈو ناٹ میک رائٹ، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ وہ جو سائنسدان، ایک اور سائنسدان کی میں آپ کو پھر بات بتا دیتا ہوں. وہ سائنسدان تھا جس نے وہ سٹار ڈسٹ کا نظریہ دیا تھا. آپ اس کو فریڈ کو جانتے ہوں گے. وہ جو سٹار ڈسٹ کا اس نے نظریہ دیا تھا کہ یہاں پہ اس زمین کے اندر، آپ جانتے ہیں زمین کے اندر ہیلیم اور ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی بھی گیس نہیں ہے. یہاں پہ لوہا تک یہاں نہیں بن سکتا. اس کو کاربن کو بنانے کے لیے، لوہے کو بنانے کے لیے جتنی انرجی چاہیے نا، پورے سولر سسٹم کی سورج سمیت انرجی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں باہر بڑے سیاروں میں بنی اور پھر وہ یہاں پہ آئیں. اس نے جب یہ نظریہ دیا، اس کے اس نظریے کو کسی نے نہیں مانا اور اس کے ساتھ اختلاف کیا، سارا کچھ معاملہ غلط کیا. حتیٰ کہ اس نے جب نوبل انعام دینے کی باری آئی تو وہ جو نوبل انعام دینے والے مین بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے اس سے نوبل انعام اس کو نہیں دیا جو اس کے دوسرا نیچے والا پارٹنر تھا اس کو دے دیا. اور نیچے والا پارٹنر کہتا رہا تھا کہ ہاں یہ اصل وہ معاملہ ہے. ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، لڑائی تھی. تو نفرت کا معاملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات جو یہاں پہ ان کے اندر جو نفرت پائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہے، اور اس میں آپ نے کہا ہے جی کہ یہ خدا کا ڈیوائن وہ ہے، اور وہ تو ایک سائنس تھا، دنیا کے ان کے اپنے نظریات تھے اور اس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کا مذہب ہے، اس کے اندر انہوں نے اختلاف کیوں کر لیا؟ یہ چیز معاملہ ہے نا. تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے. پارلیمنٹ جب قانون بناتی ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے. اس پارلیمنٹ کے قانون کو 10 ججز فیصلہ کرتے ہیں. ایک جج وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. دوسرا کسی اور کی بات ہوتا ہے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. ایک ہی پارلیمنٹ کا اصول ہوتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ ججز علیحدہ فیصلہ دے رہے ہیں اس لیے یہ پارلیمنٹ کا تو اصول ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا اپنا اصول ہے. اور بھائی وہ لوگ اس کی جب تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں ان کے اپنے سارے چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، خواہشات. کسی نے اپنی مرضی سے ایک چیز کی تشریح کچھ اور کر دی، دوسرے نے کچھ اور تشریح کر دی. تو ڈیوائن مذہب کا قصور نہیں ہے، پارلیمنٹ کے آئین کا قصور نہیں ہے. قصور تو یہ اس چیز کا ہے جو لوگ اپنی اپنی مرضی سے تشریح کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ جب یہ لڑائی ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور فلاں کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کس جج کو بہتر سمجھتے ہیں جو کامن سینس کے مطابق بات کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں نا آپ، ہنس رہے ہیں نا، بات تو نہیں کر سکتے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ پر پیار آ رہا ہے سر، پیار آ رہا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جج وہ ہوگا جو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. یار یہ رک گئی ہے. ہیلو ویس بھائی، ویس بھائی، دوبارہ ایڈ ہو سکتے ہیں؟
وہی لنک یا دوبارہ کوئی؟ ہاں السلام علیکم. یہ اویس بھائی کا کوئی نیٹ کا مسئلہ شاید بن گیا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو دوبارہ لنک پہ, میں نے میسج بھی کیا ان کو واٹس ایپ پہ کہ دوبارہ لنک سے آ جائیں. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی دیکھنے والوں کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں. آ گئے ہیں اویس بھائی. میں معذرت چاہتا ہوں, میرے لیپ ٹاپ مجھے پتہ نہیں کیوں دھوکہ دے رہا ہے. I have to fix it. اچھا, میں آپ پر ہنس نہیں رہا تھا ارشد صاحب, مجھے آپ پر پیار نہیں آ رہا. آپ کا کلیئر ہو گیا, آپ کا وہ لنک یوٹیوب آپ کے چینل پہ ہو گیا کلیئر؟ جی چل رہا ہے. اچھا صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ اگر ایک قانون سازی کرتی ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے جج آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, 7-3 کی اکثریت سے یا 6-4 کی اکثریت سے فیصلہ دیتے ہیں, تو یہ ایک بات قابل قبول ہے. ارشد صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 6 ججز نے پارلیمنٹ کے قانون کو ایک طریقے سے پڑھا اور جن 4 ججز نے پارلیمنٹ کے قانون کو ایک طریقے سے پڑھا, دونوں اپنی اپنی دانست میں درست ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ارشد صاحب, پرابلم یہ ہے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیٹ می کمپلیٹ سر. پارلیمنٹ کی قانون سازی انسانوں کی قانون سازی ہے. انسانوں کی قانون سازی کی تشریح میں اختلاف سمجھ میں آتا ہے, لیکن اسلام کی جو قانون سازی ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی قانون سازی ہے. اور 1400 سالوں میں مسلمان اگر اس بات پر متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو اپنا مذہب ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن پر ججز کا آپس میں اختلاف انسانی ہے, تو پھر اسلام کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر کچھ مسلمان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ مسلمان سمجھتے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو اگر کچھ لوگ نبی مانتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو ان کے اس رائٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. ارشد صاحب جی, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ جو 2 ججز والی بات ہے نا, میں ہنسنے کی بات آپ پہ نہیں کر رہا تھا, میں ہنسنے کی بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ججز کا تو جو فرق ہوتا ہے نا وہ واقعی کسی بیس پہ, جیسے آپ نے کہا نا کچھ سائنسدان ایسے ہوتے ہیں جو کسی بیس کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آئنسٹائن نے اختلاف کیا تھا نیل بورس کے, وہ ایک بیس کے اوپر تھا, لیکن کچھ دوسرے سائنسدانوں کو جو میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی بیس نہیں تھا, وہ ویسے نفرت تھی. اسی طرح کچھ ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ تو واقعی کسی لاجک کی وجہ سے ایک کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں جو کہہ رہا تھا کہ کچھ ججز کے ایسے فیصلے ہیں جو پیچھے بھی, جیسے وہ بھٹو کا معاملہ ہوا تھا اور اس کو پھانسی دی گئی, اور کچھ ایسے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کامن سینس میں آنے والے نہیں ہیں. تو ایسے جو ججز ہیں جن کے کامن سینس میں آنے والے نہیں ہیں, ان کو ہم کبھی بھی درست نہیں سمجھیں گے. اسی طرح اسلام کی کوئی ایسی تشریح کرے گا جو بالکل کامن سینس میں آنے والی نہیں ہے تو وہ درست نہیں سمجھیں گے. تو باقی جو ہیں ان کو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد کے ماننے والے 2 کروڑ کے قریب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی مسلمان ہیں, اور ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل پرائز بھی لے چکے ہیں 1979 میں فزکس کا, وہ سب کامن سینس سے آ رہی ہیں. میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے, میں نے تو صرف ایک جرنل اصول بتایا ہے. ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. اگر احمدی مسلمان مرزا غلام احمد کو دیکھیں سیمی نبوت کے درجے پر یا نبوت کے درجے پر فائز کرتے ہیں تو وہ کامن سینس سے آ رہی ہیں, اور ان میں ڈاکٹر عبدالسلام جیسا نوبل انعام یافتہ جس نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری دی تھی وہ بھی آ رہی ہے. ہاں, اب میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھ سے کہیں جی 27ویں ترمیم کے اوپر کچھ ججز کے کچھ اور فیصلے آئے, کچھ کے اور فیصلے آئے, تو اس کے اوپر بھی رائے دیں, تو اس کے لیے تو مجھے پوری 27ویں ترمیم کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا سارا, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے اس وقت اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہیں, کہ بات کرنا چاہیں کہ ہاں اس کی دلیل دیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے اگلی دفعہ اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا, تو ہم اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں, آپ میرے ساتھ رکھ لیں, میں اس کے اوپر پورا ایک. ارشد صاحب تھوڑا سا ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں.
اگر مرزا غلام احمد ایک جھوٹے نبی تھے اور آپ یقیناً ان کو ایک نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو 1400 سال پہلے اگر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی سچائی کا معیار کیا تھا؟ ہم کس بنیاد پر آج ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، اس کے والدین بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک بندہ گزرا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، اور وہ بچہ جی پوچھتا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو ارشد صاحب، اس بچے کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نبی تھا؟ مرزا غلام احمد نبی نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ نبی تھے. یعنی مرزا غلام احمد اور محمد بن عبداللہ میں ٹائم کے علاوہ ایسا کیا فرق ہے ارشد صاحب؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام ہی بہترین مذہب ہے. اور میں نے ابھی آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ میں نے شروع میں چیز بتانی ہے اپنی سلائیڈز، 3-4 سلائیڈز، اور 4-5 منٹ میں آپ جی پلیز 4-5 منٹ میں اپنا بتاؤں گا کہ اسلام کو بہترین مذہب ہم کیسے کہیں وہ گے. ارشد صاحب، وہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے، جہاں آپ نے 20 منٹ رکے، 1 منٹ اور رک جائیں اور صرف یہ بتا دیں کہ اس 11 سالہ بچے کو ہم کیسے بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد ایک جھوٹا نبی ہے اور محمد بن عبداللہ ایک سچے نبی تھے. ہاں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے پوری ایک ڈیبیٹ علیحدہ سے لانی پڑے گی کہ کوئی نبی سچا کون سا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس مذہب کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اس کے لیے پہلے یہ چیز طے کرنی ہے کہ مذہب ہمارے لیے لازم بھی ہے، اور مذہب لازم ہے تو اس کیوں لازم ہے، پھر اس میں سے بہترین مذہب کون سا ہے. یہی میری آج ڈیبیٹ تھی نا. تو میں نے آپ کو جو سلائیڈز میں بتانا ہے وہ یہی بتانا ہے کہ مذہب لازمی کیوں ہے اور بہترین مذہب کی کیا. 11 سالہ بچے کو ارشد بھائی کیا بتاؤں ابھی میں، کہ ابھی ذرا صبر کرے. ارشد بھائی سلائیڈ دکھا رہے ہیں. اس 11 سالہ سلائیڈز بچے میں کو وہ طریقہ نہیں، اس 11 سالہ بچے کو کیا بتائیں کہ مرزا غلام احمد کیوں جھوٹے نبی ہیں اور محمد بن عبداللہ کیوں سچے نبی ہیں. اس کو ابھی کہیں کہ وہ آپ کی سلائیڈز دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی پہلے میری بات سننے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں نا تو سب سے پہلے میتھ کے اندر ہوتا ہے آپ ایگزیم بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، بیسک اصول. جب تک اس بچے کو بیسک اصول نہیں پتا ہوگا، آپ آگے اس سے تھیورم کیسے ثابت کریں گے اور کلوری کیسے آپ نکالیں گے. ایگزیم تو پہلے طے کریں نا بیسک، کہ اس بچے کو آپ ثابت. میں آپ کو تھیورم کہتا ہوں جی کہ یہ فلاں چیز کرو، آپ نے تھیورم پڑھے ہوں گے. تھیورم میں سب سے پہلے ایک گیون ڈیٹا دیا جاتا ہے، ایگزیم دیا جاتا ہے. جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ تھیورم کو پروو نہیں کر سکتے. تو آپ مجھ سے کہتے ہیں جی کہ بغیر ایگزیم کے بتائے شروع کیے آپ ڈائریکٹ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ تھیورم کیسے حل ہوگا. مسئلہ فیسا غورس ہے تو پیتھاگورس تھیورم میں کیسے کروں گا، اس کے لیے پہلے بنیاد تو آپ کو پتا ہونے چاہیے نا. سر میں آپ کو بڑی خوش دلی سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہ بنیاد جو ہے استوار کیجئے، آپ اپنی سلائیڈز پریزنٹ کیجئے. لیکن میرا جو آج کا مرکزی سوال یہی ہوگا کہ اسلام ایک بہترین مذہب تو تب مانا جائے گا نا جب ہم اسلام کو ایک مذہب مانیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک 1400 سال پہلے آنے والے ایک شخص کی اپنے ذہن کی اختراعات ہیں جس کو انہوں نے ڈیوینٹی کا رتبہ دے دیا. وہ جو کچھ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ میرا خدا کہہ رہا ہے. اور اس کو ایک انڈین شاعر نے بھی کہا ہے کہ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. تو آپ اپنی سلائیڈز پیش کریں سر. میں وہ کہہ رہا ہوں پہلا ایگزیم دیکھیں، گو ہیڈ سر. پہلا ایگزیم تو ہو کہ مذہب ہے یا نہیں، ضروری بھی ہے کہ نہیں، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ مذہب جو ضروری ہے تو پھر وہ 1400 سال پہلے والا نبی درست تھا یا آج والا نبی بھی درست ہو سکتا ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا. چلیں جی سلائیڈز یہ دیکھیں. یہ آپ کو پتا ہے یہ فریڈ تھا، پرسنالٹی اس کی، فرائڈ کی پرسنالٹی ماڈل جو تھا نا اس نے دیا تھا 3 اس نے چیزیں دی تھیں. ایک آئی ڈی، وہ ایک ماہر نفسیات تھا، اس نے پہلا کہا تھا جی وہی اڈ. پہلا جو تھا حیوانی جبلت جو ہوتی ہے، یہ اڈ جو ہوتی ہے، اڈ اصل میں اٹ ہے، آئی ٹی تھا نا، وہ اٹ سے مراد ہے یہ چیز. تو یہ اس زبان میں جو تھی اس میں لاطینی میں وہ اڈ تھی، تو انہوں نے اٹ اصل میں اس کا معنی ہے یہی چیز. اب یہ حیوانی جبلت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. جب انسان ایک روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، آگے ٹریفک سگنل ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے جلدی دفتر پہنچنا ہے، اس کو کراس کر دوں، یہ حیوانی جبلت ہے. عقل کہتی ہے کہ یہاں اشارے لگے ہوئے ہیں، یہ ایگو عقل پسندی وہ کہتی ہے نہیں اشارے ہیں تمہارا چلان ہو جائے گا. تم ایسا کرو کہ اس کے اوپر کوئی ٹیپ لگا دو یا پیچھے قمیض لٹکا دو بائک پہ ہو تو، تاکہ وہ اشارہ نمبر پلیٹ نظر نہ آئے، یا اس کے اوپر مٹی لگا دو نمبر پلیٹ پہ تو گزر جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ایگو ہے. اور یہ اس کو بتاتی ہے کہ تم نے
नुकसान से कैसे बचना है, ये उस हवानियत को पूरा करती है लेकिन अक्ल के दायरे के तहत रह के, ये उसके अंडर आती है। फिर इससे ऊपर होती है एक सुपर ईगो। सुपर ईगो ये कहती है कि नहीं, तुमने नंबर प्लेट को वो नहीं करना, बल्कि खड़े रहना है, हवानी जिबिल्लत के पीछे नहीं लगना, उसको पूरा करने के लिए तुमने सुपर ईगो या अखलाकियात को वो नहीं करना। इस सुपर ईगो या अखलाकियात को मजहब कहते हैं, और ये हर एक के पास होता है। इथीस्ट भी इसको मानता है और नॉन इथीस्ट भी उसको मानता है। यहां तक तो मेरा आपका कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि शुरू हमने एक्सियम से करना है, और एक्सियम वो होता है जहां पे इख्तलाफ ना हो। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। आप जानते हैं कि हर सिस्टम के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक अफेक्टिव उसका होना लाजमी होता है, और एक प्रैक्टिकेबल उसके लिए होना लाजमी होता है। अगर वो अफेक्टिव तो है, मिसाल के तौर पे चौक है, उस चौक के ऊपर आपने सिस्टम बनाना है कि यहां पे फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, तो आप इशारे लगा देंगे। इशारे लगाना ये अफेक्टिव तो उसको कर देगा, लेकिन अगर कैमरे नहीं लगाएंगे तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकेबल करने के लिए, प्रैक्टिकेबल करने के लिए आपके लिए लाजिम है कि उसके ऊपर कैमरे लगाए जाएं। जब तक आप कैमरे नहीं लगाएंगे वो प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। याद रखने, मैथ में प्रोबेबिलिटी होती है, सिस्टम का नेट रिजल्ट ये जो 5% है, ये बता रहा है कि इफेक्टिवनेस आपकी 100% हो, लेकिन वो प्रैक्टिकेबल 5% हो। चूंकि आपने कैमरे नहीं लगाए हुए तो आपका नेट रिजल्ट 5% आएगा। और दूसरी तरफ आपकी इफेक्टिवनेस 10% भी हो, लेकिन आपने कैमरे लगाए हुए हैं तो 50% से ऊपर आपका रिजल्ट आ गया, तो आपकी इफेक्टिवनेस फिर भी 5% हासिल कर लेंगे, चाहे आपकी इफेक्टिवनेस 10% ही हो। तो याद रख लें, हमारे पास यह है कि जो एथियस्ट होते हैं उनके पास ये प्रैक्टिकेबल यानी वो फोर्स नहीं होती जो इनको लाजिम कर सके कि ये इसकी ऊपर अमल करें। जैसे ई चलान पाकिस्तान के अंदर जब से शुरू हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने शुरू करवाए हैं, उसके बाद कानून पहले होते थे, इफेक्टिव कानून वही था, यानी 100% इफेक्टिव वो कानून थे, लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं थे। तो रिजल्ट हमारा 5% आ रहा था। अब इफेक्टिवनेस के साथ वहां प्रैक्टिकेबल भी आ गया, तो अब रिजल्ट हमारा 80-90% तक पहुंच गया है। तो मजाहिब के अंदर प्रैक्टिकेबल होना यह सबसे पहली चीज है। तो एथियस्ट के पास प्रैक्टिकेबल वाली चीज कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इफेक्टिवनेस के ऊपर आप बात करेंगे, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। अब आप इस प्रैक्टिकेबल पे तो मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ मजाहिब के पास है। उस मजाहिब में किसके पास ज्यादा इफेक्टिवनेस है वो मैं आपको बता सकता हूं। जो प्रैक्टिकेबल किसके पास ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिवनेस के ऊपर आप आना है तो वो आप इस पे आप बात कर लें। यहां तक बस मेरा ये 2-4 चीजें आपको बतानी थी। अरशद साहब, इस पे कोई सवाल है तो? नहीं, मैं इसी के ऊपर कमेंट करने लगा हूं कि पहली जंग अजीम में जब अंग्रेजों के पास फौजियों की कमी हो गई तो एक अंग्रेज अफसर लायलपुर गया और उसने हेजड़ों के गुरु से कहा कि मलका बादशाह को बरतानवी फौज के लिए कुछ सिपाही चाहिए, तो अपने तुम खुसरे कुछ मेरे हवाले कर दो। तो उस गुरु ने एक बड़ा ही तारीखी जवाब दिया कि मैं तुम्हें हिजड़े तो दे देता हूं, लेकिन बादशाह को कहो कि अगर नौबत यहां तक आ गई है तो सुलह कर ले। प्रॉब्लम यह है अरशद साहब कि आप मजाहिब को इफेक्टिव करार दे रहे हैं, मजाहिब को दुरुस्त करार दे रहे हैं, और आप मेरे सामने जो स्लाइड पेश कर रहे हैं वो आप सिगमंड फ्राइड की स्लाइड पेश कर रहे हैं, जो 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, एक ज्यूइश घराने में, और एक एथियस्ट होकर उसका इंतकाल हुआ। उसकी 2 बड़ी मशहूर किताबें हैं, टॉटम एंड टैबू एंड मोसिस एंड मोनोथीज्म, जिसमें उसने जिस तरह से मजाहिब के बखिए उधेड़े हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। आप एक वसीउल मुताला शख्स हैं, यानी आप मजाहिब की इफेक्टिवनेस को एक एथियस्ट सिगमंड फ्राइड की पेश करदा साइकोलॉजिकल थ्योरी की सेल्फ इंटरप्रिटेशन के जरिए मेरे आगे रख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं सर कि अगर नौबत यहां तक आ गई है तो फिर सुलह कर लें। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि तमाम मजाहिब इफेक्टिव होते हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि मजाहिब इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हिंदुइज्म भी इफेक्टिव है, सिख मत भी इफेक्टिव है, जुडाइज्म भी इफेक्टिव है, क्रिश्चियनिटी भी इफेक्टिव है, इस्लाम भी इफेक्टिव है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस्लाम है, ठीक है। मेरा मसला इफेक्टिवनेस से नहीं है, मेरा मसला लेजिटिमेसी से है। ये दावा करना कि इस कायनात के मावरा कोई ऐसी
सुपर नेचुरल कॉन्शियस एंटिटी है, देवता है, अपोलो है, जुपिटर है, अल्लाह है, यावा है, ये दावा अपनी जात में गलत है। मैं सिर्फ इस्लाम को गलत करार नहीं देता हूं, मैं दुनिया के हर मजहब को गलत करार देता हूं। इफेक्टिवनेस के ऊपर तो हम एक लंबी डिबेट कर सकते हैं ना, कि मैं बता सकता हूं कि उनमें इफेक्टिवनेस क्या ज्यादा है, या जिस तरह से वो जो सुन्नी मुसलमान है शिया मुसलमानों को उसी इफेक्टिवनेस के तहत अपने कब्रिस्तान में दफ नहीं होने देते हैं। मेरा सवाल कुछ और है अरशद साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके नजदीक मज़ाहिब की लेजिटिमेसी की दलील क्या है? यानी मैंने आपसे पूछा कि हम 11 साल के बच्चे को कैसे बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद झूठे और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे नबी थे, तो आपने मेरे सामने ये स्लाइड पेश की। मेरा सवाल फिर यही है कि आप जिस मज़ाहिब को सिगमंड फ्रॉइड की जो स्लाइड्स हैं उनके जरिए जस्टिफाई कर रहे हैं, उन मज़ाहिब के लेजिटिमेट होने की दलील क्या है? अरशद साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप ये समझते हैं कि इस्लाम के अलावा बकिया तमाम मज़ाहिब गलत हैं, ठीक है, इफेक्टिव नहीं है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब गलत है और सिर्फ इस्लाम ठीक है। आप दुनिया के दूसरे तमाम मज़ाहिब के लिए एथियस्ट हैं और हम दुनिया के तमाम और आप इस्लाम के पैरोकार हैं और हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लिए एथियस्ट हैं। आप सिर्फ इस्लाम को ठीक समझते हैं, बकिया तमाम मज़ाहिब को गलत समझते हैं, लेकिन हम इस्लाम समेत दुनिया के हर मजहब को गलत समझते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस इस्लाम के नाम लेवा हैं, उस इस्लाम की इफेक्टिवनेस तो दूर की बात, उस इस्लाम की डिवाइन लेजिटिमेसी तो पहले एस्टैब्लिश कर दीजिए ना, कि वाकई कोई क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, उसने किसी जिब्रील के जरिए आपके पैगंबर तक कुछ किताब, कुछ पहले इसको साबित कर दे। इफेक्टिवनेस बात का स्टेप है ना अरशद साहब। अच्छा, आपने पहली बात की, अब बातें काफी जारी की हैं, मुझे भी फिर एक एक करके सर, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने आपको नहीं टोका था, मैं मुस्कुराकर आपको सुनता रहा। प्लीज ओवर टू यू। जी। अब पहले आपने कहा है कि ये किताब, वो जो खुसरो वाली बात आपने बताई है, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो मेरे सामने आपने अहले तशी और उनकी आपस में लड़ाई रखी, इसलिए कि मुझे मेरे चीजों की दलाइल दे के ही आप मुझसे दलील जवाब मांग रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो वो आपके सामने मैंने इसलिए रखी कि मेरी दलील तो आप मानेंगे नहीं, आपके ही बंदे की मैंने दलील रखी कि वो ये कह रहा है और उसका ये जो चीज आपकी दुरुस्त है तो हम मानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि ये शैतान है, इसने आयतुल कुर्सी की बात की, बात दुरुस्त की है, लेकिन है ये झूठा। तो इसलिए वो मैंने जो बात आपके सामने रखी है, मुझे पता है, मैंने इसलिए आपको शुरू में बताया था कि वो एथियस्ट था, तभी आपके सामने बात रखी है। पहली बात का जवाब ये हो गया, जो खुसरो वाली बात थी। दूसरी बात आपने जो की है, वो आपने मेरी बात सही समझी नहीं है, या मैं समझा नहीं सका, मुझे लगता है शायद। वो ये है कि मैंने कहा कि इफेक्टिवनेस, इसके ऊपर बात करनी है ना, तो आप इस्लाम की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर लें, जिसको लेजिटिमेसी आप कह रहे हैं ना, आप उसके ऊपर मुझसे बात कर लें कि इस्लाम के अंदर ये फलां जो असूल है ये गलत है, ये फलां असूल गलत है, ये इफेक्टिवनेस सही नहीं है। उसके ऊपर मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा जी कि इफेक्टिवनेस आपकी 100% भी हो, 50% भी हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये कानून जो था पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, ट्रैफिक का कानून, इफेक्टिवनेस उसकी 100% थी। इफेक्टिवनेस से मुराद होता है, ये मैनेजमेंट के अंदर हम ये दो, मैनेजमेंट में मैंने तो पढ़ी हुई है, उसमें ये दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। किसी भी सिस्टम के लिए दो चीजें होती हैं, एक इफेक्टिवनेस देखी जाती है, अगर वो इफेक्टिव है लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक का निजाम था, इफेक्टिव था, सही, लेकिन प्रैक्टिकेबल इसलिए नहीं था कि वहां चलान नहीं होते थे, तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं था, फोर्स नहीं थी। मैंने ये बताया है कि जिस मजाहिब के अंदर फोर्स होगी वो प्रैक्टिकेबल होगा, तो वो अगर इफेक्टिव कम भी होगा तो वो प्रैक्टिकेबल की वजह से उसका नेट रिजल्ट प्रोबेबिलिटी, जब मल्टीप्लाई होती है प्रोबेबिलिटी, तो वो दोनों नेट रिजल्ट बेहतर हो जाएगा उसका। ये मैंने वहां पे बताया था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मजहब है इस्लाम, ये कैसे प्रैक्टिकेबल ज्यादा है और जो दूसरे एथियस्ट हैं वो प्रैक्टिकेबल कैसे नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने यहां पे बताया फोर्स वाली बात, इस्लाम है या दूसरे मजाहिब हैं, सारे मजाहिब प्रैक्टिकेबल है क्योंकि उनके पास एक फोर्स है। आप इसी फ्राइड की बात देख लें, इसी फ्राइड की किताब में आपने पढ़ा होगा, उसने लिखा हुआ है कि आप जबरदस्ती लोगों को सही करने के लिए कानून नाफिज करें, उनको सही बनाएं, ये अक्ल कहती है। अब कानून जो है
कानून तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, कोई 27वीं तरमीम, कोई 26वीं तरमीम, कोई उससे पहले इमरान खान के दौर में कुछ और तरमीम, दूसरे के दौर में हर कोई अपनी मर्जी से लाता है ना। जैसे वो भेड़िए वाली आपने वो मैंने मिसाल आपको बताई थी, तो वो भेड़िए पर अपनी मर्जी की वो निकाल लेता है इंसानियत। तो कानून तो वो है जो वीटो पावर आप देखते हैं क्या कानून है। तो इस लिहाज से कानून सही चीज नहीं कर सकता, उसके लिए कोई और चीज होनी चाहिए जो आपको सही चीज बताए। तो कानून को तो साइड पे रख दें, हमारे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होनी चाहिए जो हमें बताए कि ये चीज दुरुस्त है, ये चीज दुरुस्त नहीं है, और दूसरी प्रैक्टिकेबल भी हो, उसके ऊपर कोई फोर्स भी हो। तो मजाहिब के पास फोर्स है, बाकियों के पास फोर्स नहीं है। फिर उन मजाहिब के अंदर इस्लाम के पास जो फोर्स है वो भी मैं आपको बता दूं। बादबान आपने देखे होंगे, जब समुद्र में कश्ती चलती है तो बादबान लगाए जाते हैं। एक कश्ती है उसके ऊपर बादबान लगे हुई नहीं है, वो तो नहीं चलेगी। ये वो हैं जो एथीस्ट हैं, उन्होंने बादबान लगाए ही नहीं है। दूसरे हैं मजाहिब, उन्होंने बादबान लगा दिए तो हवा से वो चलते हैं। लेकिन जो बाकी मजाहिब हैं उन्होंने सजा जजा का नजरिया, वो बादबान है, वो लगा दिए, कश्ती चली है लेकिन उसके अंदर छेद कर दिए कि ईसाइयत है तो उसमें है जी कि ईसाई जो है वो हमें यहां से बचा सकते हैं। उन्होंने जो सलीब चढ़ गए तो वो नजरिया आखिरत जजा सजा का नजरिया खत्म हो गया, यानी कि वो तो बाहर में चला गया ना जब वो आपको बचा सकते हैं। वो है बादबान में छेद, इस्लाम के बादबान में वो छेद नहीं है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकेबल ज्यादा है। प्रैक्टिकल साइड पे ये अगर इसको फॉलो किया जाए तो 100% है। अब 100% के बाद आपका वो इफेक्टिवनेस 1% भी हो फिर भी ये इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। आप बात कर अरशद साहब, पाकिस्तान के आपने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के हमसाये ममालिक में भारत शामिल है, ईरान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, बुहिरा अरब शामिल है जहां से कभी कोई शिकायत नहीं आई, और चीन शामिल है। इन हमसायों के अंदर जो आपका चीन है वो इस वक्त दुनिया की 1.5 अरब पॉपुलेशन को अपने अंदर समेटे हुए है, और बेचारा चीन इतना बदकिस्मत है कि वो उसकी 1.5 अरब पॉपुलेशन जो है 95% एथियस्ट है। यानी चाइना की जो 95% पॉपुलेशन एथियस्ट है उसके पास कोई भी मोरालिटी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, और ना उसके पास इफेक्टिवनेस है और ना उसके पास प्रैक्टिसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर चाइना की सोसाइटी के अंदर जिस तरह से लोग लॉज को फॉलो करते हैं, स्टेट को फॉलो करते हैं, अपने बीवी बच्चों को बड़ा करते हैं, सिग्नल के ऊपर रुकते हैं, तो चाइनीज सोसाइटी जो है जो कि 95% गॉडलेस है, 95% एथियस्ट है, अगर आप सिर्फ चाइनीज सोसाइटी को देख लीजिए तो आपका ये सारे का सारा जो दावा है रेत की दीवार की तरह ढह जाता है कि मजाहिब जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आपसे इस वक्त ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि जो तमाम मजाहिब हैं उसकी प्रैक्टिसिबिलिटी कैसी है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि मजहब का ये दावा कि वो किसी सुपर नेचुरल बीइंग की जानिब से एक इंसान के ऊपर गार के अंधेरे में उतारा गया, पहले आप इसको इस्टेब्लिश कर लीजिए। मज़ाहिब की इफेक्टिवनेस के ऊपर, प्रैक्टिसिबिलिटी के ऊपर हम बाद में स्टेप 2 पे बात करेंगे। पहले आप उसका डिवाइन होना तो साबित कीजिए। पहले आप ये तो साबित कीजिए कि इस फिजिकल यूनिवर्स को बनाने वाला कोई मेटाफिजिकल गॉड है। पहले आप ये तो साबित कीजिए कि मेटाफिजिकल गॉड ने इस फिजिकल यूनिवर्स को क्रिएट किया है। पहले आप ये तो साबित कीजिए कि उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपने आखिरी नबी के तौर पर चूज किया और जो किताब उतारी वो वाकई उसने उतारी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये मजहब कितना इफेक्टिव है, कितना प्रैक्टिसेबल है, ये मजहब कितना इफेक्टिव है, कितना प्रैक्टिसेबल है। प्लीज जी, 2 सवाल आपने इसमें किए हैं। एक तो आपने चाइना की मिसाल दी है। मैंने जो इतराज किया था कि जो मज़ाहिब हैं वो तब बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि आज का मौजू है कि मैंने साबित करना है कि इस्लाम ही बेहतरीन मजहब है। बेहतरीन तब हो सकते हैं जब वो उसका रिजल्ट निकले, नहीं तो वो फायदा ही नहीं है उसका। अफेक्टिव जितना मर्जी आप बेहतरीन कानून बना दें, ट्रैफिक का निजाम का बेहतरीन कानून, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने उसकी मिसाल दी कि प्रैक्टिकेबल के लिए वो सजा जजा की जरूरत नहीं है, चाइना के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। मैं आपको पहले ये मिसाल दे चुका हूं, हमें चाइना की हालात का नहीं पता, उसकी तो कोई चीज भी बाहर नहीं आती, लेकिन आपके सामने जो चीज पड़ी हुई है वो लाहौर की ट्रैफिक का निजाम है।
لاہور کی ٹریفک کا نظام اس ای چلان سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. کیا اگر معاشرہ خالی خود ہی کچھ کرتا تھا تو پھر وہ سارا کچھ اس کے مطابق ہو سکتا تھا؟ دوسری چیز، قانون جب صحیح چلا تو اس کے بعد آیا، لیکن اسی قانون کے اندر موٹر وے کے اوپر جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ چائنا میں بھی لکھا ہوتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ 5% بھی نہیں، 1 یا 2% جرائم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں ادھر سے کسی کی چیز اٹھا لوں، میں ادھر سے جھوٹ بول دوں، کسی کو گالی دے دوں، قانون تو نہیں دیکھ رہا نا. 100 چیزوں میں سے ایک چیز وہ بڑی مشکل سے قانون دیکھ رہا ہوتا ہے. تو باقی کو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ایک ہمارے اندر نظریہ ڈالا جاتا ہے کہ جی تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو یہ نظریہ، یہ اسلام اور مذاہب میں بھی یہی چیز ڈالی جاتی ہے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ زیادہ افیکٹو ہے جب تمہارے نزدیک تم نظریہ ڈالتے ہو کہ جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چاہے کیمرہ نہیں لگا ہوتا لیکن لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. اگر باقی تم نے چلان کرنا تھا تو تم تو چھپ کے بیٹھو اور کیمرہ نہ دکھاؤ. لیکن کیوں لکھا ہوتا ہے؟ وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوتا. تو لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں جی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور سٹیپ 2 میں آپ کو بتا دوں، جو دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ اللہ والا کہ جی یہ چیز تو دوسری ہے، لیکن وہ جو اللہ کو ثابت کریں کہ اللہ کہاں سے آ گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ ارشد صاحب، آپ نے کہا کہ اصل میں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اکثر آپ پر کیمرہ نہیں لگا ہوتا. اور میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اکثر وہاں پر اللہ موجود نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چائنا کے اندر اگر وہ بغیر کسی آرگنائزڈ ریلیجن کے صرف سٹیٹ اپنی لیجسلیشن کے اطلاق کے بلبوتے پر لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ایک اچھے رویہ اپنانے کے اوپر مجبور کر سکتی ہے، لوگ ٹریفک سگنل پہ اوپر رکتے ہیں، کھانے میں ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چائنیز سوسائٹی جو ہے اب اتنی کلوز سوسائٹی نہیں ہے. ہزاروں پاکستانی طلبہ چائنا کے اندر پڑھتے ہیں، ہزاروں پاکستانی تاجر جو ہیں چائنا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ لگاتے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں اور ایک پیسفل زندگی گزارتے ہیں. تو چائنا کی 1.5 ارب کی آبادی آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ انسان کسی بھی مذہب کے بغیر ایک اچھی اور خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کر سکتا ہے. یہ جو دوسرا سوال، جس کی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ میرا کوئی سوال سکپ نہیں کرتے ہیں، میری بات غور سے سنتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جواب دیتے ہیں، اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں. سر، میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیسے کیا؟ پہلے یہ اسٹیبلش کر دیں تاکہ مجھے کچھ لگے کہ مذاہب ٹھیک ہو سکتے ہیں. جی ارشد صاحب. جی، جہاں تک آپ نے چائنا کی بات کی، پھر وہی اور قانون کی بات کی، میں نے آپ کو پہلے شروع میں یہ بتایا ہے کہ قانون تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بھیڑیا کہتا تھا کہ جی اوپر سے پانی، تم نے میرا پانی گدلا کر دیا اور میں تمہیں کھاؤں گا. تو وہ ہمارے سامنے ترمیمیں بھی آتی رہتی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. تو قانون چائنا میں بھی جو بنتے ہیں وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ کس کے، آپ اس قانون کو ثابت کیسے کریں گے کہ یہ قانون درست ہے یا غلط ہے؟ ایگو، جو سپر ایگو ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے کہ جی یہ چیز درست ہے یا یہ چیز درست ہے؟ وہ تو ہر کوئی جو جس کی لاٹھی ہوگی، اس کی بھینس ہوگی، وہ اپنی مرضی سے قانون بنا دے گا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز ہے کہ اگر وہ قانون ثابت بھی کر دیں، پہلی تو یہ چیز ہے کہ اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے خدا کے بغیر، اور اگر اس کو ثابت کر دیں تو پھر ہر جگہ قانون نہیں ہوتا، یہ بھی سب کو پتہ ہے. اسی لیے کچھ جگہ پہ ہمیں کچھ اور نظریات دینے پڑتے ہیں، پھر بھی ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت یہاں جانا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی خدا کے بارے میں آپ کو پچھلے ڈیبیٹ کے اندر پوری لاجیکلی وہ تفصیلیں دے چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں وہ پوری تفصیل نہیں بتانا چاہتا. میں یہاں پہ آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، وہ ہوتی ہے نظریہ ضرورت، جس کو کہتے ہیں. یہ ہے انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن جس کو کہتے ہیں. مثال یہ ہے کہ ڈارک میٹر ہے. اب ڈارک میٹر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ سائنسدانوں نے اپنے اصول کلیئر کرنے تھے. آئنسٹائن نے اپنے فارمولے غلط نہیں کرنے تھے، لیکن ان کے سارے فارمولے غلط ہو جاتے. انہوں نے ایک چیز فرض کی تاکہ میرے سارے اصول درست رہیں، تو انہوں نے فرض کیا
اور اسی فرض کو پھر میں نے کرٹ گیڈل کا محاورہ بتایا تھا کہ there are certain statements that cannot be proved but that are true within that cannot be proven but that are true within that system, کہ وہ true ہوتی ہیں but that cannot be proven within that system. تو اسی طرح یاد رکھ لیں اللہ کا اگر آپ کو وہ جو پیچھے میں نے آپ کو پورے دلائل دیے تھے جو کاز والا دلیل دی تھی دوسرے دلائل دیے تھے اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں بھی آتے پھر بھی نظریہ ضرورت کے تحت جس طرح ایک فورس ہمیں لازمی چاہیے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے کیونکہ قانون اور یہ ساری چیزیں ہر کوئی اپنی مرضی سے پھر بنانا شروع کر دے گا نا اس کے لیے ہمیں ایک خدا لازمی چاہیے یہ فورس جو خدا آپ کو جو خدا چاہیے وہ کہاں رہتا ہے جی آپ کو جو خدا چاہیے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے وہ کہاں رہتا ہے اللہ یہاں اس کائنات کے اندر نہیں رہتا جس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر نہیں ہے اس سے باہر اس کے باہر جب ٹائم اور سپیس کے باہر اس کی ایگزسٹنس کیسے پاسبل ہے کیونکہ ایگزسٹنس کے لیے تو ٹائم اور سپیس چاہیے ہوتی ہے اور ٹائم اور سپیس کا تو وہ خالق ہے اگر اس نے ٹائم اور سپیس کو خلق کیا ہے تو ٹائم اور سپیس کی تخلیق سے پہلے وہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں نہ ٹائم تھا اور نہ سپیس تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ جو ہے ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایک ایسی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے جہاں ٹائم اور سپیس نہیں ہو اور ٹائم اور سپیس جہاں پر نہ ہو وہاں پر نتھنگنس ہوتی ہے تو آپ کا اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے ارشد صاحب جس کو آپ حقیقی مان رہے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ڈیبیٹ میں پوری تفصیل سے وہ آپ کی تھیوریز ہی پڑھائی تھیں کہ ٹائم اور سپیس اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو جس اللہ نے اس ٹائم اور سپیس کو بنایا پہلی میں نے آپ کو دلیل یہ دی تھی جس نے اس ٹائم اور سپیس کو بنایا وہ اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا وہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی دلیل دوسری یہ بتائی تھی کہ یہ جو ٹائم پیچھے جائیں اور پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہ جائیں تو تمام سائنسدان کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف سنگولیرٹی جب شروع ہوا تھا اس سے پہلے وہ چیز وجود میں کیسے آئی تھی وہ اس کی دلیل نہیں دے سکتے اس کے لیے ہاں کہ وہ کیسے وجود میں آئی تھی عدم سے ایک چیز کیسے وجود میں آ سکتی ہے آپ کو بتاؤں ایک سیکنڈ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو روکتا ہوں تاکہ صرف اور صرف کیونکہ مجھے کم بولنا ہے آپ کو زیادہ بولنا ہے کیونکہ آنسر آپ دے رہے ہیں میں صرف سوال کر رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ آپ کا اللہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے اس کائنات کی ہر شے کے اندر جاری و ساری ہے اور ابھی بھی آپ نے اپنے خدا کو اس کائنات سے نکال کر باہر کر دیا ہے کہ اس کائنات کی کسی شے کے اندر خدا جاری و ساری نہیں ہے اور آپ نے ابھی تمام صوفیہ کے نظریے کو باطل قرار دے دیا اگر آپ کا اللہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا تو وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ٹائم اور سپیس نہیں ہے اور جہاں پر ٹائم اور سپیس نہیں ہو وہاں پر ایگزسٹ کرنا کیسے ممکن ہے آئی ہوپ کہ آپ اس کوسچن کو ایڈریس کریں گے کہ جہاں پر ٹائم اور سپیس ہو ہی نہ وہاں پر ایگزسٹنس کیسے پاسبل ہے کیونکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے مطابق اس کائنات زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا یعنی وہ ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے پانی پر بچھائے ایک تخت کے اوپر تیر رہا ہے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے دونوں تو ٹھیک نہیں کہہ رہے کم از کم دیکھیں میں نے آپ کو یہ صرف سادہ سی بات کی ہے میں کسی اور کے نظریات کی بات نہیں کر سکتا نہ اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ صوفی کیا کہتے ہیں فلاں کیا کہتے ہیں میں نے صرف ایک بتایا اس کے اوپر اگر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہے دوسرا آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ عرش کے اوپر تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے اللہ عرش کے اوپر تیر رہا تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 تیر رہا تھا ایسا کوئی بھی نہیں ہے آسمان و کہیں بھی نہیں لکھا ہوا سے پہلے اللہ کا عرش ایک پانی پر تھا یہ ہاں جی اللہ عرش پہ تھا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہے اوپر سے مراد کیا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا یا عرش پہ اللہ تعالیٰ ایک پانی کے اوپر تخت بچھا کر بیٹھا ہوا ہے نہیں یہ کس نے کہا ہے اس کی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سمجھیں آپ نے خود ہی اس کی تفسیر کر دی نا عرش کے اوپر ہونے کی اللہ عرش کے اوپر پر اللہ کا معنی کیا ہے عربی کے اندر اور اس کی تفسیر کسی نے کیا کی ہوئی ہے پہلے یہ تو سمجھ لینا کہ اللہ کا معنی کیا ہے پر کے معنی کیا ہوتا ہے مثال اور کہتے ہیں نا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ فرشتوں نے وہ عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ سارا سورہ الحاقہ کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی ہے وہ قرآن میں بھی ہے میں پتہ ہے مجھے
قرآن میں بھی ہے, انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اس سے مراد آپ جو احتمال لے رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا معنی, اس کے اوپر سے مراد یہ ہے, اس اٹھایا ہوا ہونا اور عرش کو اٹھایا ہوا ہونا سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو اٹھایا ہوا ہونا یا وہ مراد ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب کسی کو کچھ, اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب اس کو اٹھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چھوٹا ہے اور نیچے والے بڑے ہیں. یہ سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ سوال پیدا تب ہوتے ہیں جب کسی چیز کا ایک احتمال ہو, لیکن یہ اس کا ایک احتمال نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ کسی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو اس کے کئی احتمال ہو سکتے ہیں. ایک احتمال ہے کہ وہ بندہ جس کو کندھوں پہ میں نے اٹھایا ہوا ہے وہ معذور ہے. دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ جس کو چرپائی پہ رکھ کے ہم نے اٹھایا ہوا ہے وہ میت ہے اور چاروں بندوں نے پکڑ کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ معذور ہے اور وہ چھوٹا ہے اور ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو کوئی میچ جیتتا ہے, کوئی چیز جیتتا ہے اور اس کو, جیسے رانا وہ ابھی جس نے وہ پاکستان کو جتوایا, اس کو کندھوں پہ کسی نے اٹھا لیا. اب یہ جو کندھوں پہ اٹھائے جاتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چل کے وہاں جا نہیں سکتا تھا اور اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. اب اس کا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے, جو اٹھانے والا ہے وہ اپنی اس کے ساتھ عقیدت ظاہر کرنا چاہتا ہے, یا پھر اس کی عظمت لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ کتنا عظیم ہے. حقیقت میں نہ تو اس سے کوئی ساتھ کوئی تعلق ہے میرا ارشد صاحب سوال یہ تھا کہ اگر آپ کا اللہ ٹائم اور سپیس کا خالق ہے تو ٹائم اور سپیس کی تخلیق سے پہلے وہ جس تخت پر بیٹھا ہے, جو تخت سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے مطابق پانی پر تیر رہا ہے, وہ پانی اور وہ تخت کس سپیس میں ہے؟ پہلی بات ہے, نہ تو بیٹھا ہونے کے الفاظ کہیں ہیں, نہ ہی تیرنے کے الفاظ کہیں ہیں. سر آپ سورہ بیٹھا ہونے کے نہ الفاظ ہیں, نہ تیرنے کے الفاظ ہیں, اس میں بیٹھنے کے الفاظ نہیں ہیں. سورہ ہود اعلیٰ ہے, اعلیٰ. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. یعنی اس یونیورس کی تخلیق سے پہلے آپ کا اللہ ایک عرش پر بیٹھا تھا, اور وہ عرش اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا اللہ جو ہے جگہ گھیرتا ہے کیا؟ آپ کا اللہ جو ہے وہ فزیکل ڈائمینشنز ہیں اس کی, مثلا وہ اس کا کوئی سائز ہے؟ اگر آپ کا اللہ سپیس گھیرتا ہے, کسی جگہ پر موجود ہے, تو آپ نے کہا کہ وہ ٹائم اور سپیس کا خالق ہے. اگر آپ کا اللہ جگہ نہیں گھیرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو سپیس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے. آپ کا اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اس کے تخت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور قیامت والے دن ان فرشتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو جائے گی. آپ کے نبی خود کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو کر آپ کے اللہ کے تخت کے نیچے گھس جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, سپیس کی تخلیق سے پہلے آپ کا اللہ کس سپیس میں موجود تھا, یہ پوچھ رہا ہوں. جو اٹھایا ہوا کی بات میں ہوں نا, جو آپ معنی کر رہے ہیں وہ غلط ہے. میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ میں نے پورے پاکستان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ کہتا ہے, وزیر اعظم کہتا ہے. اب پورے پاکستان کا بوجھ وزیر اعظم اٹھا سکتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے پورے پاکستان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پورا پاکستان وزیر اعظم سے چھوٹا ہے؟ پورا پاکستان اس کا وہ حجم علیحدہ رکھتا ہے اور وہ اس کا علیحدہ اٹھایا ہوا ہے اس نے سر پہ. یہ ثابت اللہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا. عربی کے اندر بھی چاہے دیکھ لیں اور یہ چیزیں دیکھ لیں, اپنی مرضی سے احتمال نکالنا شروع کر دیں. آپ کا اللہ جگہ گھیرتا ہے؟ آپ کا اللہ فزیکل ڈائمینشنز رکھتا ہے؟ میں یہ پچھلی ڈیبیٹ کے اندر آپ کو مکمل کلیئر کر چکا ہوں کہ جو جگہ گھیرنا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میٹر مادہ جگہ گھیرتا ہے؟ جی سر, میٹر جگہ گھیرتا ہے. جی ہاں. ڈارک میٹر کہاں جگہ گھیرتا ہے, مجھے دکھا دیں. ارشد صاحب, ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کو سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے تحت کائنات کی جو ڈینسٹی ہے اس کو 100% کرنے کے لیے ثابت کیا گیا ہے. دنیا کے فزیکل انسٹرومنٹس نے, سائنٹیفک انسٹرومنٹس نے اس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے آپ کا تعارف کروایا ہے. اگر سائنس بکواس کرتی ہے, سائنس غلط کہتی ہے, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ سائنس, آپ نے خود کہا, ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہے. مجھے پتا ہے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور نارمل میٹر کی تعداد اس یونیورس کے اندر 4% یا 5% ہے. یہ آپ کو سائنس نے بتایا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ کیا جگہ گھیرتا ہے؟ اگر آپ اپنے اللہ کو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے ایکویٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو یونیورس کے ریم کے اندر لا رہے ہیں, کیونکہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی یونیورس کے ریم کے اندر کی چیزیں ہیں, لیکن آپ کا اللہ تو یونیورس کے باہر ہے. اور اگر آپ کا اللہ یونیورس کے باہر ہے تو وہ کس سپیس میں موجود ہے, حالانکہ وہ خود تو سپیس کا خالق ہے. جی
یہ میں نے پیچھے بتایا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی، اس کو سائنسدانوں نے، ڈارک انرجی کو سائنسدانوں نے انسٹرومنٹ سے ثابت کیا ہے. میں ہر چیز یہاں سے آپ کے مان لوں گا. اگر یہ آپ مجھے کسی جگہ اگلی ڈیبیٹ میں یا ابھی مجھے میسج کر کے کسی جگہ دکھا دیں کہ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے، ابھی مجھے پوری بات کر لینے دیں، کہ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے یا کسی امپیریسزم کے ذریعے کہ یہ ڈارک انرجی ہے. سائنسدانوں نے کیسے ثابت کیا ہے؟ سائنسدانوں نے ایسے ثابت کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورس تھی، پوائنٹ آف سنگولرٹی سے پہلے خود بخود نہیں بن سکتی تھی، اور پہلا جاندار خود بخود نہیں بن سکتا تھا. اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وہ وجہ خالق کی ہے اور وہ نیسیسری بینگ کی ہے. میری بات پہلے پوری کر لیں گے، میری پہلے بات پوری کر لیں گے. وہ ہے نیسیسری بینگ کی. ہم چونکہ یہ لاجک دیتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چونکہ یہ چیز نہیں بن سکتی تھی اس لیے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ چونکہ میں نے ایک فارمولا بنا دیا، آئنسٹائن نے اور دوسروں نے، اب اس کے مطابق تو یہ کہکشاں جو تھی اس کو یہاں سے اندر آنا چاہیے تھا اور ساری کہکشائیں اکٹھی ہو جانا چاہیے تھی. یہ اکٹھی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی یہاں پہ انرجی ہے جو ہمیں نہیں پتا اور ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. وہ انرجی اس کو باہر دھکیل رہی ہوگی. بالکل فرضی ہے، 100% فرضی ہے. جس طرح یہ ہے اس کے پھر بھی کچھ نہ کچھ لاجک ہے. اس کے فارمولے ہیں نا، اس کے بھی یہی ہے کہ کوئی چیز بغیر خاص کے پیدا نہیں ہوتی. اس کائنات کے اندر نارمل میٹر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو میجر کرنے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ایگزسٹ کرتے ہیں امپیریکل ڈیٹا کی بنیاد پہ. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا جگہ گھیرتا ہے؟ اگر وہ جگہ گھیرتا ہے تو وہ اسپیس کی تخلیق سے پہلے کس جگہ پر موجود ہے؟ صرف یہ پوچھ رہا ہوں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو دنیا کا میٹر ہے، یہ دنیا کا میٹر جگہ گھیرتا ہے اور کچھ دنیا کا میٹر جگہ نہیں گھیرتا اور اس کا پتہ نہیں ہے. ہم اس کا پتہ نہیں چلا سکتے. جیسے میں نے آپ کو ڈارک میٹر ڈارک انرجی کی بات کی، آپ کو یہ نہیں پتہ اللہ کا میٹر کا پتہ نہیں ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. اچھا، اللہ کا میٹر کا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک جگہ پہ موجود ہے اور وہ جگہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بتایا نہیں ہے. اور کیوں نہیں بتایا یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں جیسے اشارہ ہے تو اشارہ کس میٹر سے بنا ہوا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ سرخ رنگ اور سبز رنگ کیا ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہی وہ ہے نا. اگر یہ سوال میرے اندر اللہ کے وجود کے اوپر تشکیک پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ریلیونٹ ہے. اس خالق کائنات کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جب اتنا فنڈامنٹل کوسچن ایڈریس نہیں کروں گا کہ میں نے اس یونیورس کو کیسے بنایا تو میرے بندے بہکیں گے. آپ کے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، آپ کے اللہ نے 4 کتابیں نازل کی اور ان میں سے کہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس یونیورس کو کیسے بنایا. بڑی عجیب بات ہے ارشد صاحب. اچھا، یہی کوشچن آپ اس اشارہ لگانے والی گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے اشارہ لگا دیا، آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس اشارے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی یا فلاں فلاں ہوں گی؟ آپ نے یہ چیزیں کیوں، آپ نے قانون بنا دیا، پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا، اس کی ہمیں ڈیٹیل کیوں نہیں بتائی؟ وہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا. اس لحاظ سے، اس لیے کہ ہمارا اس کے ساتھ لنک ہے ہی نہیں. ہمارا جو کام ہے اس کی اطاعت کرنا ہے. ہاں، اطاعت کرنے میں اگر مریم نواز نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کی بات نہیں ہو رہی، کائنات کی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی، اور آپ کے اللہ کا اس کائنات کو بنانے سے پہلے نام کیا تھا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت کیا ہے. ضرورت پتہ نہیں تھا. مجھے تو ہے سر، مجھے تو ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے عبودیت کا مطالبہ کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ 5 وقت میرے آگے نماز پڑھو، جھکو، میں جیسے کہہ رہا ہوں کرو، تو پہلے اسے اپنے آپ کو خالق کائنات اسٹیبلش کرنا ہوگا. اور خالق کائنات اسٹیبلش کرنے کے لیے اسے یہ بتانا ہوگا کہ میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کس ٹائم اور سپیس میں موجود تھا اور میں نے یہ ٹائم اور سپیس کیسے خلق کیے. لیکن کیا آپ کا قرآن جو ہے، آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ وہ تو یہ کہتا ہے بیویوں کو مار لو. دیکھیں، یہ بیویوں والا معاملہ علیحدہ ہے. بیویوں
ہاں بیوی والا مارنے والا معاملہ. ایک چیز سوال کریں نا آپ نے پہلے جو بات کی میرا ہے. سوال صرف ایک ہے کہ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ اس نام کا جو بھی تھا ہم تو اس کو ہمیں اللہ بتایا گیا. نہیں ہمیں نہیں سر، اللہ کا اللہ تو نام عربی آتا کا ہے. لفظ ہے سر، یہ تو 3,000 سال وہی میں پرانا. بتا رہا ہوں نا. اللہ تو 3,000 سال پرانا لفظ ہے. آپ کے اللہ نے اپنے لیے وہ نام پسند کیا جو 3,000 سال پرانا نام ہے. اس اچھا کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کے اللہ اور اس کے فرشتے اس کو کس نام سے جانتے تھے؟ آپ کے اللہ کے پاس تو نام ہی نہیں ہے. اچھا ایگزسٹنس تو دور کی اچھا بات، اچھا آپ کے اچھا اللہ کے اچھا پاس اچھا تو نام ہی نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو نام ہے یہ 3,000 سال پہلے کی بات ہے. جی 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 آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سر، کیا اس عرب سے اکیڈمی پہلے؟ میں دلیل لیتا جی ہوں سر. جی وہ عرب اکیڈمی ہے. تو عرب اکیڈمی میں آپ کو بتاؤں کتنی زبانیں آئیں اور ختم ہو گئیں. جی جی کیا زبان پہلے نہیں ہو سکتی؟ وہ بندے نہیں تھے، دوبارہ زبان نہیں آ سکتی. ارشد صاحب، جو ارشد صاحب، زبان آپ کا اور اللہ. اگر زبان، اچھا بات سنیں، دوسری ایک اور بات، ایک جو نام ہے یہ عربی زبان پہلے بھی ہو سکتی تھی، اور ہمارے اس کے مطابق عربی زبان شروع سے تھی، آدم علیہ السلام کی بھی تھی، یعنی جنت کی زبان بھی یہی تھی، اور سر اب یہ بھی یہی کائنات زبان کی ہے. تخلیق سے پہلے آپ کے اللہ میاں عربی استعمال کرتے تھے؟ جی جو تھے آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس جنت کی زبان عربی تھی. عربی تھی، عربی تھی. اور اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عربی زبان میں اللہ رکھا ہوا تھا. ہمیں اللہ بتایا. ہمیں اللہ بتایا. اچھا، آپ کے جی اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ پھر وہی بات، ہمیں اللہ نے نہیں نہیں بتایا بتایا، کہ یہ نہیں نہیں بتایا. بتایا. اچھا، اس کا مطلب اور اچھا نہ آپ کے بتانے اللہ کا نے. کوئی اچھا لاجک ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہمارے ہے، ساتھ اس کا کوئی لنک ہی ایگزیکٹلی نہیں ہے. آپ کے اللہ نے اس ہاں کائنات کو کیوں بنایا؟ جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اسلام ہی بہترین مذہب تو سر، کیوں ہے. اسلام کی آپ کو بنیاد اللہ اسلام پر ہے کے نا. اوپر جب آپ کا اللہ ہی کو ثابت نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ پہلے آپ فاؤنڈیشن پر تو کلیئر ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ سر ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. آئی ہیو ٹو گو سم ویئر. تو اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں، ختم نہیں کر رہے. میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک لائف لانگ دوست ہوں، اور اختلاف کے باوجود بھی مجھے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کا مزہ آتا ہے. اس کو یہاں پر پاز کرتے ہیں اور اگلی ڈسکشن بہت جلدی پلان کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے، انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ کے حوصلے کا، آپ کے ظرف کا، آپ کی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو بھی غلط کہتے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کی تنقید سنتے ہیں، ہمارے سوال سنتے ہیں، تو آپ ایک بڑے آدمی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ارشد صاحب. اچھا جی، اللہ ٹھیک ہے حافظ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. کرا تو نہیں ہے کوئی کسی اور بھائی کا کوشچن وغیرہ تو نہیں ہے جو لائیو ہیں؟ میرے خیال میں محمد چھوڑ دو. السلام علیکم. بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.